किस बात से? कोशिश से। रोजा रखना है, इसका ताल्लुक कोशिश से। तो रोजा रखना है, इसका ताल्लुक कोशिश से है, और रोजा कैसे रखना है इसका ताल्लुक भी कोशिश है। मतलब रोजा रखना तो है, कैसे रखना हमें पता नहीं है, मसाइल मालूम नहीं है, तो कैसे होगा? नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ने का तरीका मालूम है तो कैसे पढ़ेंगे? तो कोशिश करना पड़ेगा। नमाज पढ़ने के लिए जो हाथ पैर हिलाना है वो कोशिश, और नमाज को सीखने के लिए जो मेहनत करनी है वो कोशिश। अगर दोनों कोशिश में से कोई कोशिश नहीं हुई, सीखने वाली कोशिश नहीं हुई या पढ़ने वाली कोशिश नहीं, तो क्या नतीजा निकलेगा? एकदम दुनिया में साइंस का उसूल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, जिसको हमारे पुराने पुरखे कहते थे खाली घर शैतान का होता है, कि जिस घर में कोई नहीं रहे तो उसमें शैतान रहता है अपने चेले चापों में। ऐसे ही दुनिया में कोई जगह खाली नहीं रहती है। अब साइंस ने ये बात समझी है कि वैक्यूम नहीं होता है, कुछ नहीं होगा तो ऑक्सीजन हो, हवा हो, कुछ नहीं होगा तो हवा हो। जो आप बर्तन आपको खाली दिख रहा है, गिलास खाली है तो खाली नहीं है, उसमें हवा भरी हुई है। जब आप उसमें कुछ डालेंगे तो हवा निकल जाएगी, वो चीज भर जाएगी। फिर आपने एक गिलास में दूध डाला, तो दूध आपको लग रहा है कि पूरा गिलास भरा हुआ है, लेकिन नहीं, पूरा गिलास अभी नहीं भरा हुआ। दूध के बीच बीच में भी जगह है। आप उसमें शक्कर डाल के देखिए, कहाँ गई शक्कर? कहीं तो गई ना। अगर दूध गिलास भरा हुआ होता आपका, उसमें एक चम्मच आप शक्कर डालते तो शक्कर को आना नहीं चाहिए था, शक्कर को उसमें नहीं आना चाहिए, लेकिन शक्कर वहीं गायब हो जाता। फिर कुछ और डालिए तो गोया उसमें स्पेस, जगह खाली रहती है। भरे गिलास दूध में भी जगह खाली रहती है। ये सबको समझ में आता है, तो वो जगह खाली नहीं रहती है। अब अगर इज्तिहाद नहीं होगा तो इफ्तिरा आएगा, इज्तिहाद नहीं होगा इफ्तिरा आएगा। इफ्तिरा कैसे आता है? मसलन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी फितरत ये बनाई है कि हम उसके सामने झुके, हम उसके सामने झुके। ये हमारी फितरत बनाई है अल्लाह तबारक व तआला ने। ये फितरत ऐसी है जिसको अगर अल्लाह के सामने न झुकाया जाए तो दूसरे 50 जगह वो झुक के रहेगा, रोक नहीं सकता उसको। किसी ने 1000 रुपया हमें तोहफे में दिया, उसके सामने सर झुक गया। किसी ने हमारा कोई फंसा हुआ काम करवा दिया, उसके आभारी हो गया, आदाब। और शोहरा आदाब तो एकदम देरी करते, जहां उधर से आपने दांत फेंका इधर से आदाब हुआ। तो मतलब ये ज़ौक़ है कि इंसान झुकता है। अल्लाह ने कहा कि तुम हमारे सामने 5 वक्त झुकोगे, प्रॉपर तरीके से झुकोगे, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा रहे हैं उस तरह झुकोगे। ये हमारे इज्तिहाद का हिस्सा होगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? साल भर नमाज़ी नहीं पढ़ रहे, दिन के 5 स्टेप पढ़ ही नहीं रहे, तो क्या होगा? वो सबरात आने वाली, सबरात। बस एक रात में साल भर की कसर निकाल दूंगी। इफ्तिरा, ये इफ्तिरा है, ये दीन पर बुहतान है। हजरत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं सिखाया कि शब बारात की रात में पूरी रात रत जगा करके हुल्लड़ किया जाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कतई नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सेहत के साथ अबू सालबा खुशनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी और अबू अमाज इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत जो तबरी में, नसाई में, माजा में, तिरमिजी में मौजूद है, मुस्नद अहमद में मौजूद है। उलमा उसकी सेहत के कायल है कि हसन दर्जे की रिवायत है। उसमें सिर्फ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात में बंदों की तरफ मुतवज्जो होता है। बंदों की तरफ मुतवज्जो होने का सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला का रोज रात का है, रोज रात का, बस टाइमिंग का फर्क है। रोज रात को अल्लाह तबारक व तआला पिछले पहर यानी तहज्जुद के वक्त में मुतवज्जो होता है। और शब बारात की रात में ऐसा होता है, शब बारात में जो छुटकारे की रात है, उसका नाम भी इसलिए छुटकारा है कि उस हदीस में यही तज़किरा है। उसमें अल्लाह तबारक व तआला अर्ली इवनिंग हो जाता है, बहुत जल्दी, तत्काल, जैसे सनसेट हुआ, जैसे सूरज डूबा, बस अल्लाह तबारक व तआला की तवज्जो हो गई। और तवज्जो किसकी तरफ होती है? हर मुसलमान की तरफ, हर ईमान वाले की तरफ, चाहे जितना बदतमीज और नालायक। क्या मैंने अर्ज किया? तवज्जो अल्लाह तबारक व तआला की शब बारात में हर मुसलमान की तरफ होती है, चाहे जितना बदतमीज और नालायक हो, इल्ला ये कि वो हसद करता हो। अगर हसद करने वाला होगा, उन बदतमीजों के फहरिस्ते ये लोग निकल रहे। जो हसद करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं होगा। दूसरी रिवायत में
مشرق کا ذکر ہے، یعنی مشرق کی طرف، جملہ انسانوں کی طرف ہوتا ہے، مشرق کی طرف نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث میں مشاہد کا لفظ ہے، مشاہد کی تشریح علماء نے مختلف کی، اس میں سے ایک تشریح یہی حسد والی ہے، دوسرے علماء کہتے ہیں کہ بدعت جو کرتا ہے، خرافات جو کرتا ہے۔ بعض روایتوں میں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کا بھی ذکر ہے، بعض روایتوں میں جھوٹ بولنے والے کا بھی۔ دیکھیے زنا کرنے والوں کا ذکر نہیں ہے، یعنی اگر کوئی زانی ہے، کوئی چور ہے، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے اور معاف کرتا ہے، چھٹکارا دیتا ہے۔ اصل میں ہوتا کیا، ترتیب کیا ہے؟ آپ لوگوں نے، سب لوگوں نے حضرت سیدنا سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر تھے، یعنی حضرت سفیان کی ایک صاحبزادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ام المؤمنین تھی۔ ان کی بیوی کا نام تھا ہند۔ ہند جب کفر کے عالم میں تھی، جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو انہوں نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے سینے کو چیر کے کلیجہ نکال لیا اور چھپا لیا۔ خراب کام، بہت ظلم والا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، اسلام قبول کیا، انہوں نے، وہ خاتون نے، ہند نے اسلام قبول کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کروائی۔ بیعت کے جملوں میں ایک جملہ یہ تھا کہ آپ زنا نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے۔ کیا جملہ تھا؟ اسلام قبول کیا کہ ہم یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے، اور یہ کام کریں گے، یہ کام نہیں کریں گے، یہ کام نہیں کریں گے۔ اس میں سے ایک جملہ تھا زنا نہیں کرنا۔ تو ہند کو بڑی حیرت ہوئی، کافر عورت جو کل تک کفر میں تھی، اب وہ اس نے حیرت سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا شریف لوگ بھی زنا کرتے ہیں؟ یعنی زنا ایسا جرم ہے کہ وہ شرافت سے الگ ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ شریف آدمی ایسی گندی حرکت نہیں کرتا ہے۔ تو یہ جو رات ہے شب برات کی، شب برات والی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے لچے لفنگوں کو معاف کرتا ہے، اور بنا مانگے معاف کرتا ہے، بنا مطلب کہ اس کا پلاننگ کی ہے، اس کی پلاننگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی ہے کہ وہ متوجہ ہوگا اس رات میں اور سب لوگوں کو معاف کرے گا، لیکن جس کے دل میں کینہ ہوگا اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو مسلمانوں کے دل میں تو کینہ بالکل نہیں ہوتا، بالکل پڑوسی سے مسلمان نہیں چلتے ہیں۔ پڑوسی میں ہمارے اچھا مکان بنتا، ہمیں تو بالکل افسوس نہیں ہوتا، ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ہم بالکل برائی بیان نہیں کرتے کہ کہاں سے پیسہ لے آیا، کہیں لاٹری تو نہیں لگی، ڈاکہ تو نہیں ماری، یہ سب بالکل نہیں کہتے۔ ہاں کہ کوئی نوکری اچھی مل گئی تو بالکل ہم جلتے نہیں ہیں، بالکل پتہ نہیں چلتا۔ کسی کے اچھے گھر میں شادی طے ہو گئی، اچھا لڑکا مل گیا، اچھی لڑکی مل گئی، تب بھی ہم نہیں جلتے، ہم بالکل نہیں جلتے۔ مسلمان بڑے بالکل نہیں جلتے۔ تو یہ تمام وہ لوگ جو نہیں جلتے ہیں ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرے۔ اور بدعت اور خرافات سے تو ہم کوسوں دور ہیں نا، بدعت تو ہم بالکل نہیں کرتے ہیں۔ اور کیسے نہیں کرتے؟ ابھی شب برات کل کو آئے گا تو ہم بالکل رات میں چراغا نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے، کوئی نہیں کرتا نا، مسلمان تو نہیں کرتے۔ ہم رات میں ہجوم کا ہجوم، غول کا غولنے کے مسجد تو بالکل نہیں جائیں گے، ہے نا، اس لیے کہ تو مسلمان کا کام ہی نہیں ہے نا۔ بدعت مسلمان کرتا نہیں ہے، مسلمان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجرمین کو بالعموم معاف کرتا ہے، صرف مجرمین کی یہ کیٹیگری ہے جن کو معاف نہیں کرتا ہے۔ اور بانداری کی نافرمانی تو مسلمان جانتے ہی نہیں، مسلمان تیز آواز میں باتیں نہیں کرتے، اس لیے کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ اپنے والدین کو جب وہ بوڑھے ہو جائے تو اف بھی مت کرا، تو مسلمان بالکل نہیں کہتے، ایک دم نہیں کہتے۔ مسلمان بڑے نیک ہوتے ہیں نا بھائی، سب لوگ کوئی تو نہیں کہتا نا۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہم اگر اجتہاد نہیں کریں گے، 5 وقت کی نماز ہم ٹھیک سے نہیں پڑھیں گے، قرآن شریف کی تلاوت اگر پراپر نہیں کریں گے، دین کو برابر سے نہیں سمجھے رہیں گے، تو شب برات میں اچانک پورا شہر مسلمان ہو جاتا ہے اور پورے شہر کی نیند رات پر آرام کر دیتے ہیں، پٹاخے دھکتے ہیں، قبرستانوں میں چراغاں ہوتا ہے۔ اب بتاؤ، قبر کے اوپر چراغ جلانے سے قبر کے اندر کون سی روشنی پھیلے گی بھائی؟ اگر روشنی کرنی ہے تو قبر کے اندر روشنی کرواؤ، اور قبر کے اندر روشنی کی ترتیب یہ ہے کہ جو زندگی ہے اس میں اپنی زندگی کو اجول کیا جائے، روشن کیا جائے، تب قبر روشن ہوگی۔ قبر میں تو اتنا اعمال کا پرندہ خراب سڑا ہوا بورے میں بھر کے لے گئے،
اور وہاں سانپ بچھو براجمان ہو گئے، اس کو دیکھ کے کھانے کے لیے ان کی غذا مل گئی، تو وہاں کہاں سے روشنی آنے والی ہے؟ وہاں تو اللہ کے کلام سے روشنی پیدا ہوگی، قرآن سے روشنی پیدا ہوگی، سنت پر عمل کرنے سے روشنی پیدا ہوگی، دین کو مکمل طرح سے فالو کرنے میں روشنی پیدا ہوگی۔ رات کو شب برات میں دیا جلانے سے، پٹاخے جلانے سے، چراغ جلانے سے روشنی نہیں ہوگی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کل بات جو ثابت ہے، وہ ایک دفعہ، کسی دفعہ ایسا ہوا کہ 15ویں شعبان کو آپ ایک دفعہ قبرستان تشریف لے گئے۔ اب اگر سنت کی پیروی کا جذبہ ہمارے دل میں پایا جاتا ہے تو کبھی اگر ایسا موقع آئے کہ ہم چپکے سے سو رہے تھے اپنے بستر پہ، اپنے گھر میں اٹھے اور قبرستان چلے گئے، وہاں دعا کر دی، کچھ حرج نہیں، لیکن معمول بنا کے جانا بدعت ہے۔ ہر وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اضافے کے طور پر کیا جائے گا وہ بدعت ہوگا۔ رات کو نفل عبادت کرنا مستحب مسنون ہے، لیکن نفل عبادت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا، مجمع لگانا، مسجدوں میں انتظامات کرنا، روشنی اور چراغاں کرنا بدعت ہے۔ جی، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم نے دین میں اجتہاد نہیں کیا تو افتراء تو ہوگا، اپنی طرف سے بات کا اضافہ تو ہوگا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، زبان کسی کی بند نہیں کر سکتا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صاف ستھرا ہے، اس دین میں یہ ہے کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، ائمہ مسلمین کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے۔ اب جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، جس میں یہ شبہات بیچ میں گھسا ہے، شبہات بیچ میں آیا، وہ اس لیے کہ کفر کیا چاہ رہا ہے؟ دین کا جتنا حصہ وہ جس طرح پامال کر سکتا کر دے، اور ہمارے ذمہ کیا کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا کہ دین کی جتنی بات آپ کو معلوم ہے آپ دنیا تک پہنچائیں۔ اب پوری دنیا میں، پورے ہندوستان میں کیا شوشہ چلا ہوا؟ الگ الگ طرح سے دین کو مٹانے کی مستقل کوششیں، دین کو مٹانے کی مختلف کوششیں، دین کو برباد کرنے کی مختلف، اس میں شوشے چھوڑتے ہیں۔ جیسے آج کل 3 طلاق والا شوشہ انہوں نے نہیں چھوڑا، ہم نے شرارت کر کے ان کو کہا آبیل مجھے مار۔ جب آپ کو دین نے بتلایا کہ طلاق کیسے دی جاتی تو ہم نے سیکھا نہیں، ہم نے دین سیکھا نہیں۔ طلاق دینے کا بھی ایک طریقہ ہے، اس کو سیکھنا چاہیے تھا۔ جیسے نکاح کرنا تھا ویسے ہی طلاق بھی ایک کام ہے۔ اگر کسی وجہ سے نکاح چل نہیں پا رہا ہے، کوئی بہت مجبوری اور دقت آ گئی، رشتہ نبھے گا نہیں، تو اس سے چھٹکارے کی ایک شکل طلاق، اس کو ہم نے غیر شرعی طریقے پر کرنا شروع کر دیا تو لوگوں کو موقع مل گیا۔ اس میں ان کی جتنی غلطی ہے اس سے 1000 گنا زیادہ غلطی ہماری ہے۔ ابھی اس مجمع سے پوچھا جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 بار طلاق دی نہیں جائے تب تک طلاق ہوتی نہیں۔ اور اللہ کے بندو، 1 بار دینے سے ہوتی ہے، 3 بار کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 بار دے کے کان میں تیل ڈال کے اپنے گھر بیٹھو، اگر بعد میں پچھتانا ہوا تو پچھتانے کا آسان علاج ہے، اور نہیں پچھتانا ہوا تو کوئی بات ہی نہیں، طلاق تو دی۔ اب 1 بار میں 3 ڈالتے ہیں، اس کے بعد 2 گھنٹے کے بعد مفتی صاحب کو فون کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک بار مسئلہ ان کو بتلا دیا جاتا ہے کہ صاحب ہو گئی۔